बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम मुकाबिल में 3 अहम तरीन मुलाकातों के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। 3 अहम तरीन बैठकों के हवाले से हम बातचीत करने जा रहे हैं मुकाबिल में। पहले तो आपको ये बता दें कि एक जो बैठक हुई वो हमास और इजराइल के टीमों के दरमियान हुई, कतर के अंदर हुई और बिल आखिर जंग बंदी का एक मुआहिदा हो गया। फलस्तीनी मासूम बच्चों की लाशों पर होने वाले इस मुआहिदे से अमन के कितने इम्कानात रोशन हैं, इसके ऊपर आमिर साहब का हम तज्जिया शामिल करेंगे। दूसरी अहम तरीन मुलाकात, एक अहम तरीन बैठक जो हुई वो आर्मी चीफ की मुलाकात थी अली अमीन गंडापुर से, और इस मुलाकात में अब की बार बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे। ये जो मुलाकात हुई है इसे इमरान खान साहब की तरफ से खुश आइंद करार दिया गया। इस मुलाकात के पीछे मकासद क्या हैं, इसके ऊपर भी आमिर साहब का तज्जिया आप लोगों के सामने रखेंगे। और तीसरी जो अहम तरीन मुलाकात हुई वो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के माबैन हुई, और इस मुलाकात में मां सिवाय इल्ज़ामात के कुछ भी देखने या सुनने को पूरी पाकिस्तानी कौम को नहीं मिला। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि पाकिस्तान में एक और हादसा, वो हादसा ये है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, कश्ती को एक और हादसा पेश आया। 44 पाकिस्तानी अपनी जान से गए, समंदर में डूब गए। पै दर पै जो वाकयात इस किस्म के हो रहे हैं, इसमें हुकूमत की संजीदगी का कितना एलिमेंट शामिल है, वो तो इन वाकयात की वजह से हमारे तक पहुंच रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अदालती महाज के ऊपर क्या कुछ हो रहा है और मुआशी महाज की मजबूती के जो दावे हुकूमत कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, 3 मुलाकातों की मैंने बात की। कल रात तक पूरी दुनिया इस चीज़ को कवर कर रही थी कि बिल आखिर वो वक्त, वो दिन आ गया कि जब गाजा के हवाले से एक एग्रीमेंट, एक सीज फायर के हवाले से बात हो रही थी और फाइनली वो हो गया। कितना खुश आइंद है आपके लिए? जी, बहुत अच्छा किया कि आपने ये इसराइल और हमास के दरमियान जो जंगबंदी का मुआहिदा है इससे शुरू किया है। हम अपनी अंदरूनी सियासत के अंदर कई दफ़ा इतना फंस जाते हैं कि हम ये गौर नहीं करते कि ये बहुत बड़ा वाक़या था। ये इस सदी का सबसे बड़ा सानिया था। 1.5-2 साल तक ये जंग जारी रही, जिसके अंदर 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए, 1200 के करीब इसराइली भी मारे गए, और इसके अंदर जो है पूरी गाज़ा और मगरबी पट्टी वहाँ तहस नहस कर दिए गए, मलबे के ढेर बना दिए गए, और ये 50,000 में एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है। तो इंसानी हवाले से इतना बड़ा सानिया, ये इसके असरात सालों में नहीं दहाइयों तक रहेंगे। और अभी देखना ये होगा 3 मरहलों के अंदर इसने अमल पर इसके ऊपर किया जाएगा, और 42 दिन का शुरू में ये जंग बंदी का मुआहिदा है उसके पहले मरहले में। अब ये देखना होगा कि कितना देर पा रहता है, क्या दोनों पार्टियां अपने ये जो शराइत हैं, ये रंगमालियों के एक्सचेंज होगा, बाकी चीज़ों पे अमल दरामद होता है या नहीं होता। मगर आम ख्याल ये है कि अमेरिका की अगर ख्वाहिश होगी कि अमन रहे तो यहाँ अमन रहेगा। इसमें जाहिर है ऑफ कोर्स अमेरिका की आशीर्वाद शामिल थी, पूरे वेस्ट की बल्कि आप कह लें। और बाइडन ने अपने 3 दिन पहले टेन्योर ख़त्म होने से पहले इसका क्रेडिट भी ले लिया, मगर बड़ा क्रेडिट ट्रंप साहब ले रहे हैं कि ये मेरी वजह से हुआ। याद रहे कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे टेक ओवर करने से पहले आप ये आपस में तस्फिया कर लें, वरना बहुत बड़ी क़यामत आएगी वहाँ पे। तो ये अब जाहिर है, अब सवाल ये आ जाता है एक कि ये कितना देर पा रहता है, दूसरा ये कि कौन जीता कौन हारा। तो इसराइली तो देख रहे हैं कि उन्होंने भी 50,000 लोग मार दिए, शहर तबाह कर दिए। फ़लस्तीन की वो समझ रहे हैं कि उन्होंने कमर तोड़ दी, और उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स कुछ काफ़ी सारे हासिल कर लिए। वो ये समझ रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस दौरान में शाम के बशरुल असद जो हैं वो हुकूमत से माजूल हो गए, और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो गोलान पहाड़ियों का एक हिस्सा था उसको जम कर लिया इसराइल ने अपने में। तो ये एक किस्म की उनकी वो समझते हैं कि ग्रेटर इसराइल की तरफ एक कदम बढ़ गया। इस तरह ही उन्होंने हमास को भी और हिजबुल्लाह को लबनान में कमज़ोर कर दिया। तो ये एक वो समझते हैं कि उन्होंने अपना मैसेज दिया है। मगर दूसरी तरफ जो है
فلسطین میں یہ جو ویژوز دکھا رہے ہیں ہم کہ وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک پورا جیتنا نہ ہی ان کی جیت ہے کہ 1.5 سال تک انہوں نے استقامت دکھائی ہے کہ وہ کھڑے رہے ہیں اور برداشت کرتے رہے ہیں اتنا ظلم و ستم، تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ان کی فتح اسی میں ہی ہے۔ اب یہ ضرور ہے کہ اس سے جو ہے امن جو ہے نا، جو ایک بنیادی امن وہ دہائیوں پہ محیط ہو گیا، کیونکہ پوری ایک نسل ہے جن کے ساتھ یہ سارا خون خرابہ ہوا ہے، وہ اتنی آسانی سے اس کو نہیں بھولا جائیں گے۔ اور اس سے یہ بھی ضرور ہوا ہے کہ دنیا بھر میں اسرائیل کا ایک اس کے متعلق لوگوں کے خیالات بدلے اور چہرہ بے نقاب ہو گیا، اور بہت زیادہ امریکہ کی اور اسرائیل کی جو ہے بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید ہوئی۔ ایون ویسٹ کے اندر جو ہے اس کی بہت زیادہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کی ہمدردیاں اب اسرائیل کے ساتھ نہیں رہ گئی ہیں، تو یہ ایک ان کا وہ ہے۔ اور باقی ابھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی کس طرح یہ رہتا ہے، اور اس کے اوپر تفصیلاً ہم آنے پروگراموں میں، آئندہ پروگراموں میں کرتے رہیں گے۔ آج کیونکہ ہماری ڈومیسٹک اتنے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں تو اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے دوسرا میں ضرور سیاست پہ بات کرنے سے پہلے کہ ایک اور بہت بڑا جو سانحہ ہوا ہے کہ اسپین میں تارکین وطن کی کشتی کو حادثے میں 50 لوگ مارے گئے ہیں، اور جس میں 44 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ہیں۔ اب یہ موریتانیہ سے اسپین کشتی جا رہی تھی، 66 پاکستانیوں اس میں شامل تھے، تو 36 لوگ جو بچا لیے گئے اس میں سے جو ہے 44 پاکستانی جو نا ڈوب کے مر گئے۔ تو یہ کیونکہ پہلے بھی یہ ابھی دسمبر میں لاسٹ ایئر جو ہے یہ یونان کے اندر جو ہے 46 پاکستانی مارے گئے تھے، ہم اسی کے غم سے نہیں نکلے تھے کہ یہ دوبارہ یہ والا سلسلہ ہو گیا، ابھی پکڑ دکڑ وہی جاری تھی۔ تو گورنمنٹ کہتی بڑی سختی کر دی ہم نے، اور گورنمنٹ نے سختی کر دی ہے، مگر کیا کریں کہ اس ملک کے اندر کوئی رہنا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کشتیوں میں، کہ جس طریقے سے بھی کوئی نکل سکے وہ یہاں سے نکلتا ہے، اور پھر جان کی بازی لگا کے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے۔ اس ملک کے یہ حالات کی یہ عکاسی کرتی ہے کہ یہاں کا منظرنامہ کیا ہے، جس کے لیے لوگوں کو نوجوان زیادہ تر یہ ایک ہی پٹی کے ہیں، یہ لاہور اور جہلم کے درمیان کی جو پٹی ہے موٹر وے کی یا جی ٹی روڈ کی، یہ اسی پہ گجرانوالہ ڈویژن لارجلی جو ہے نا اس کے اندر گجرات اور منڈی بہادر، گجرات کے اندر ابھی بھی شاید اس کے 12 لوگ جو ہے گجرات شہر سے شامل ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ لیکن عامر صاحب گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کی تو بات کی تھی کہ جی اسی پٹی پہ ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور ڈاؤن کرتے ہیں، بالکل وہ جاری ہے، مگر جب وہ جس طرح نشے کے اندر جب تک آپ ڈیمانڈ نہیں کنٹرول کریں گے سپلائی نہیں روک سکتے، تو جتنا مرضی کریک ڈاؤن کر لیں، جب تک یہ ملک کے اندر لوگوں کو مواقع نہیں رہیں گے، ان کی وہ شریک بازی نہیں ٹرائبل سوسائٹی کی ہماری ختم ہوگی، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں اپنی لوکل پالیٹکس کے اوپر۔ تو سب سے بڑی خبر تو آج کی یہ تھی کہ منڈے کے روز جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کی علی مین گنڈاپور اور گور خان پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملاقات تھی، اس کے پہلے افواہیں چل رہی تھیں، تو اب اس کی کنفرمیشن آ گئی ہے۔ پہلے عمران خان نے کی، پھر علی مین گنڈاپور نے کی، پھر گور صاحب نے کی، اور ان کا یہ سب کچھ عمران خان کی مرضی سے ہوا۔ اب اس کے اوپر جو ہے اس کے کیا اثرات پڑے، یہ جو بات چیت کا عمل تھا، یہ اب اصل تجزیہ اس کے اوپر ہے کہ اس سے کیا فرق پڑا۔ وہ اس لیے کہ پہلے اس کے اندر بھی ایک ٹویسٹ آیا کہ پہلے یہ تاثر سا بن گیا کہ جی یہ بریک تھرو ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا اور فوج کا، اور اس طرح کی خبریں آنی شروع ہو گئیں۔ تو اس کے بعد پھر ذرائع کے حوالے سے، اب میں ذرائع پہ زور دے رہا ہوں کہ ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ جناب اس کے اندر جو میٹنگ تھی وہ پہلے ایک جو دکھائی گئی تھی تصویر، وہ اور لوگ تھے، اس کے اندر کنڈی صاحب بھی تھے، اس کے اندر انٹیریئر منسٹر بھی تھے، وہ اس کے یہ علیحدہ اس سے میٹنگ ہوئی جس میں گور خان ملاقات میں شامل تھے۔ اور یہ پھر ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ جناب انہوں نے کوشش کی، یہ لا اینڈ آرڈر پہ تھا تو کوشش کی انہوں نے سیاست پہ بات کرنے کی، مگر ان کو کہا کہ سیاسی بات اب سیاست کے لوگوں سے کریں۔ اچھا یہ اس میں فرق ہے کہ یہ ذرائع سے ہونا اور ایکچولی ہونے میں تھوڑا سا فرق رہتا ہے۔ پاکستان میں ہم اپنی طریقے سے مطلب نکالتے ہیں، تشریح کی جاتی ہے، تو اس کی تشریح کی گئی کہ جناب یہ ملاقات تو یہ ہوئی،
اور اس کا بات چیت پہ جو اثر کیا پڑا مذاکرات کے اوپر. اچھا آپ کو پتہ ہے میرا یہ کنسسٹنٹلی یہ خیال ہے کہ میں کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں ان بات چیت کے. مجھے بھی شامل آپ کر لیں آپ بالکل آپ بھی میرے یہاں ملاتی رہی ہیں کہ یہ جو بات چیت سے کوئی بھی یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ریپروچما ہو جائے گا اور سلوشن پولیٹیکل بحران کا ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. تو وہ بہرحال میٹنگز وہ ہوئیں. اس کے بعد میٹنگز کے بعد رانا ثناء اللہ نے عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے تقریباً بس صرف یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم نے کوڑے میں پھینک دیا ہے بات چیت کے عمل کو. باقی سارا کچھ انہوں نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا تھا اس کے پر خچے اڑا دیے. انہوں نے کہا جی یہ سب پروپیگنڈا ہے, یہ 3 صفحے جو انہوں نے ہمیں بھیج دیے ہیں یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے, اور انہوں نے جو ڈیمانڈز ہیں انہوں نے اس کے بیچ میں سے ہوا نکال دی. انہوں نے کہا جی یہ جو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ بنایا جائے جوڈیشل کمیشن, تو انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں پہلے ہی جو ہے 9 مئی کے حوالے سے تو جواب آ چکا ہوا ہے کہ نہ کر دی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ جب عدالتوں میں معاملات ہوتے ہیں تو یہ کیسز کیسے کیے جا سکتی ہیں, کمیشن کی یہ جورسڈکشن نہیں ملتی, تو ورچولی ان کی ڈیمانڈ اڑا دی, نہ ہی کر دی. وہ تو میجر پارٹی اس کے اندر ویسے تو یہ الائز تھے مگر میجر پارٹی ظاہر ہے حکومت تھی, تو حکومت کی طرف سے انہوں نے ورچولی مگر یہ ایک کہہ دیا کہ ہم 7 دن کے بعد جواب دیں گے, تو جواب تو انہوں نے آج دے دیا آلموسٹ. اور بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے تو یہ ختم کیا, انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے کیونکہ پبلک کر دیا تھا چارٹر آف ڈیمانڈ پہلے سے پی ٹی آئی نے یہ اس کو اگر خفیہ رکھتے کہ انہوں نے ہم سے کیا مانگے تو ہم بھی رائٹنگ کا جواب رائٹنگ میں دیتے, مگر کیونکہ انہوں نے پبلکلی کر لیا تھا تو ہمارے لیے بھی لازم تھا کہ ہم بھی جواب دیتے. یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا. اور جو یہ ٹوسٹ آیا کہ گوہر خان سے جب یہ پوچھا گیا, حامد میر کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ میٹنگ کے حوالے سے یہ کیا سیاست پہ آپ نے بات کرنے کی کوشش کی اور آپ کو ڈانٹ پڑ گئی اس پہ, انہوں نے کہا جی میں یہ میٹنگ کا جو تھا بڑے محتاط الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ میٹنگ لا اینڈ آرڈر کے اوپر اور ان چیزوں پہ ہوئی, باقی یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ میں نے سیاست پہ بات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ سیاسی لوگوں سے یہ کچھ نہیں ہوا. اور یہ ان کے ایلائی جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ نہیں ہے. تو مور لیس اب یہ ہے کہ کیا سوال یہ آ جاتا ہے کہ جو اتنا جواب حکومت کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے اتنا سخت سٹانس لیا گیا ہے, تو کیا وہ یہ خبر جو چل پڑی تھی کہ ان کا بریک تھرو ہو گیا ہے تو ریاکشن کے طور پہ یہ کیا گیا, یا یہ پھر واقعی ان کو نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ اگر کھل گئی پٹاری, یہ کمیشن بن گئے تو یہ پھر اس میں سے اتنے سکیلٹنز نکلیں گے, اتنی نئی چیزیں نکلیں گی, اور ٹی او آرز جو ہیں اس کے اندر وہ اس طرح کے خوفناک ہیں کہ وہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ بات چیت مذاکرات نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ایک دوسرے کی ڈیمانڈز کو ماننا. میں ایک دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر عامر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ہم سے ہماری اوقات کے مطابق مانگے, ہماری اوقات سے بڑھ کے پاکستان تحریک انصاف بات کری, وہ مانگے جو ہم دے سکتے ہیں. میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کوٹ کر رہی ہوں, ان کے الفاظ ہیں. وہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے ہی اختیار ہے, ہماری ہی اوقات ہے. پھر وہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں ہے, وہ جن کی ہے ان سے بات کریں, وہ دے سکتے ہیں. تو اس میں بنیادی جو خلل مجھے تضاد نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات میں سے کچھ نہیں نکلنا, کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے یہ کمیشن بنانا وہ ایک ناممکن سی چیز ہے. یہ اگر بنا دیا تو اس میں سے پتہ نہیں جو بھی کور اپ کر دیا گیا ہے, جو مٹی ڈال دی گئی ہے, وہ مٹی اگر ہٹ گئی تو پتہ نہیں اور کیا کچھ نکلے گا. اور پی ٹی آئی کے لیے بھی جو حکومت کی امید یہ تھی کہ اس میں سے شاید یہ 2-3 سال کے لیے مان جائیں کہ جی ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, عمران خان باہر آ کے مری گالہ میں رہیں گے اور کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے اور ہماری حکومت کا باقی ٹینیور گزر جائے گا, تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی اس کو ماننا جو ہے اپنی سیاست کو ختم کرنا ہے. ویسے اس حوالے سے انہوں نے کچھ شکنیں شامل کی. عامر صاحب سیاست کے اوپر گفتگو مزید بھی کریں گے, لیکن عدالتی محاذ پہ کیا ہو رہا ہے, آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز گیسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ماہر قانون بیرسٹر سعد رسول
रसूल मौजूद है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। मैं साद रसूल जो हैं वो सिर्फ कानून के माहिर नहीं है, ये टीवी पे बहुत अच्छा सियासी तबसरा करते हैं, सियासत के भी माहिर हो गए हैं। इस वजह से मैं जो है इनसे लाजमी सियासी, क्योंकि अभी वैसे भी अदालती मामलात में और सियासी मामलात में कोई फ़र्क नहीं रह गया, अदालतों में ज़्यादा सियासत हो रही है और जो है लीगल मैटर्स पार्लियामान के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं साद आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो मुज़ाकरात का है, क्योंकि इसके अंदर एक लीगल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जुडिशल कमीशंस हैं, उसके अंदर लीगैलिटी है, जिस तरह उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह ने कि जनाब ये तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट जवाब देगी। है तो आपको लगता है, आपकी क्या गट फीलिंग है कि इसमें से कुछ नतीजा निकलेगा? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। सबसे पहले तो जो आपने मुझे एक लीगल और पॉलिटिकल एनालिस्ट का दर्जा दिया, मैं आपको बताऊं कि मैं सिर्फ तालिब इल्म हूं और अपनी नाक़िस राय आपके सामने पेश कर देता हूं। सबसे पहले तो ये कि जुडिशल कमीशन की जब बात की जाती है, और अगर आप आज का पीटीआई का लेटर भी देखें जो उन्होंने डिमांड्स का प्रेजेंट किया, उसमें और हुकूमत के जिस कमीशन की अब से पहले बात करी थी उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। एक कमीशन हुकूमत के पास सवाबदीद है बनाने का, जो कि इंक्वायरीज कमीशन के नीचे बनाया जाता है। जब हुकूमत कोई कमीशन बनाए अपने मुतल्लिका कानून इंक्वायरीज कमीशन के नीचे, तो उसके अंदर हाजिर सर्विस जज को नहीं लगाया जाता, उसके अंदर एक रिटायर्ड जज या किसी रिटायर्ड ऑफिसर, माजी में इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको याद होंगी, उनको लगाया जाता है। इसको इंक्वायरी कमीशन कहते हैं, इसको जुडिशल कमीशन नहीं कहते। जहां पे भी हाजिर सर्विस जज साहिबान जो किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्व कर रहे हों, उनको किसी कमीशन के अंदर अपॉइंट करने का इख्तियार डायरेक्टली हुकूमत के पास नहीं है। इसकी परमिशन, इसकी रिक्वेस्ट हुकूमत को मुतल्लिका चीफ जस्टिस को भेजनी पड़ती है। अगर सूबे में बनाना है तो सूबाई चीफ जस्टिस को, वरना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। और जो एक्टिव सर्विस जज अगर उसके ऊपर एक मुकर्रर किया जाए, एक या एक से ज़्यादा, तो उसको जुडिशल कमीशन कहते हैं। पहला वाला इंक्वायरी कमीशन है, दूसरा जुडिशल कमीशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज की रिटन डिमांड्स थी, उसके अंदर स्पेसिफिकली कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब की ओपिनियन के साथ एक कमीशन जिसके अंदर दीगर जज साहिबान भी शामिल हों, उसको तश्कील दिया जाए और हुकूमत इसके लिए एक ख़त लिखे, यानी कि रिक्वेस्ट करे चीफ जस्टिस को। और ये जुडिशल कमीशन होगा, ये हुकूमत के ताबे नहीं होगा, इसके जुडिशल TORs होंगे, कुछ मुशावरत के साथ बनाए जाएंगे। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर एक ऐसा कमीशन जो कि मुशावरत से PTI और गवर्नमेंट के बनाया जाए और वो जुडिशल हो, तो उसका जो भी फैसला होगा वो एक दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इस बात को कंक्लूड कर देगा, कम से कम एक लीगल प्रोसेस के अंदर, कि 26 नवंबर की रात को क्या हुआ और 9 मई के अंदर क्या हकीकत है। 2 कमीशंस की बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर। आमिर साहब, इसके अंदर तो कोई क्या हम इसके अंदर गुजारिश करें कि पाकिस्तान के अंदर एक डायलॉग होना चाहिए। हम बहुत अरसे से इस मनोतू के अंदर फंसे हुए हैं कि डायलॉग, अगर कोई भी शख्स दूसरे से बात कर ले तो ये NRO मांग रहा है, एक पहला वापस जवाब दे दे कि मेरी ये 3 डिमांड्स हैं, तो NRO डिमांड कर लिया, दूसरे ने किसी से मुलाकात कर ली, तो ये NRO नहीं है। NRO का जो बाय द वे आपसे हमने सीखा, आपको सुन के सीखा कि नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस तो एक मुशर्रफ साहब के वक्त एक ऐसा कानून था जिसके तहत केसेस को माफ़ किया गया था, कानूनी तौर के ऊपर माफ़ किया गया था एक ऑर्डिनेंस से, और कहा गया था कि ये मुकदमे अब से ख़त्म हो गए। एक लम्हे एक जुर्म था, अगले लम्हे कोई जुर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तमाम मुकदमे वापस हो गए। इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे बात ये हो रही है, जो आज की डिमांड्स पढ़ के भी नज़र आता है, बात ये हो रही है कि कुछ चीज़ों की हकीकत तक पहुँचना ज़रूरी है इस मुल्क में एक पॉलिटिकल हीलिंग होने के लिए। सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि आप 2 लोगों का, आप एक बंद कमरे के अंदर एक फ़ैसला करें, 4 लोग बैठ के, ख्वाह उसमें इमरान खान साहब भी शामिल क्यों ना हो, वो एक बंद कमरे के अंदर बैठ के फ़ैसला करें और आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए और कहा जाए कि एक सेटलमेंट हो गई। ये इस मुल्क में अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके आएगी जब तक फ़ैसले किसी तरीके से इंडिपेंडेंटली आवाम के सामने इन द लाइट ऑफ डे नहीं होते। और इस तरह की कोई भी पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करने के लिए, जिसके अंदर तमाम साइड्स, आर्मी चीफ ने भी 2 दिन पहले कहा कि तमाम साइड्स अपनी गलतियों का कुछ एतराफ़ करे, कोई वहाँ से आगे कोई चलने का सद्देबाब निकले, इसका तयन करने के लिए
کوئی ایک سائیڈ فیکٹس کو ڈٹرمن نہ کرے. ایک جوڈیشل کمیشن, ایک ایسا کمیشن جس میں جج صاحبان جو آپ کے اور میرے فنڈامنٹل رائٹس کے رکھوالے ہیں وہ مل کے ایک فیصلہ کر دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اب لوگ اس کمیشن کے سے ہماری ماضی کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کمیشن سے لوگ بڑے ڈس انفرینچائزڈ ہیں. لوگ کہتے ہیں کمشنز میں کچھ نہیں ہوتا, حکومت کہتی ہے کمیشن نان اسٹارٹر. اس میں سے کئی بدنام ہوئے ہیں کہ کمیشن کے نام سے لوگ جو ہے نالاں ہو جاتے ہیں, مگر جس طرح ارشد شریف کا ہم ترلا کر کر کے مر گئے ہیں کہ وہ بنا دیا جائے, جہاں بنانا ہوتا ہے بنا لیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کا بنا لیا جاتا ہے. جائے رکھیے گا. جی آپ نے بالکل درست کہا, اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی عجیب سی تاریخ ہے کمیشنز کے ساتھ, لیکن ہمیں اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر یہ ضروری نہیں ہے, آپ کی اجازت سے سر میں کہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. پولیٹیکل سیٹلمنٹ تو 4 لیڈران مل کے ایک کمرے کے اندر کر سکتے ہیں کہ ہم فلاں لیجسلیشن کے حق میں ووٹ کریں گے, فلاں کے خلاف کریں گے. پولیٹیکل سیٹلمنٹس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا. پاکستان کے اندر ایک نیشنل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے, ایک ایسی سیٹلمنٹ جس میں 4 سیاستدان 2 لیڈران صرف شامل نہ ہوں, ایک انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ ہو اور عوام شامل ہوں, تمام سٹیک ہولڈرز اور عوام کے سامنے ہو. نیا کانٹریکٹ ہی سوشل کانٹریکٹ کر لیں, پولیٹیکل کانٹریکٹ کریں, جو بھی کر لیں, مگر یہ تمام جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف آپس میں 2 پارٹیوں کی پولیٹیکل پارٹیز کے بیٹھ کے یا 4 کے نہیں فرق پڑے گا, یہ ایک لارجر انسٹیٹیوشنل سیٹلمنٹ ہوگا. جی, کیونکہ ہمیں جو رزلٹ چاہیے, ہمیں رزلٹ یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, سب لوگ اپنی تھوڑی سی بیلٹ کس کے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا شروع کریں, ہم کچھ باتوں کو تسلیم کریں کہ ہمیں کسی طریقے ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا, ہماری نیشنل سیکیورٹی کی کیا پالیسی ہے, ہماری پالیٹکس کا کیا ڈومین ہے, ہماری عدالتوں کا کیا اختیار ہے. ان بنیادی چیزوں کے اوپر اگر کوئی بھی پاکستان کے اندر ڈائیلاگ ہوگا تو وہ صرف تب کامیاب ہوگا جب لوگوں کا بائی ان ہوگا اس کے اندر, جب لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ فیصلے سب کے سامنے ہوئے. ان فیصلوں کی بنیاد رکھنے کے لیے ہمیں کچھ فیکٹس ایسرٹین کرنے چاہیے جو میرا خیال ہے اس طرح کے کمیشن میں ہوتے ہیں. میں ایک لیکن گزارش کرتا چلوں, آپ نے شروع میں بھی بات کی اور یہ بات اس لمحے پہ بھی بڑی ضروری ہے. ہماری دوسری ریسنٹ تاریخ کی ایک ہمارا پرابلم یہ بھی انفارچونیٹلی رہا ہے کہ ہم نے قانونی مسائل کا سیاسی جواب دینے کی کوشش کی اور سیاسی مسائل کا قانونی جواب دینے کی کوشش کی. جب پوچھا گیا کہ ایون فیلڈ کی رسیدیں کدھر ہیں تو ہم نے اس کے اوپر ایک سیاسی جواب دینے کی کوشش کی اور قانونی دلائل نہیں دیے. جب پوچھا گیا کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیا پی ٹی آئی 2024 کا الیکشن لڑے گی نہیں لڑے گی, تو ہم نے اس کا سیاسی جواب دینے کے بجائے قانونی ایک فیصلہ کیا کہ ان سے بلے کا نشان لے لیں, فلانے آروز کر لیں. اس طرح پاکستان کے پولیٹیکل اور لیگل مسائل سالو نہیں ہوں گے. پاکستان کو اپنے پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل سولوشن چاہیے جس کے اندر انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہوں, اور جو ہمارے قانونی مسائل ہیں ان کو ہم 26ویں ترمیم کی طرح چیزوں سے شہید نہ کریں, ان کا کوئی منطق سے قانونی سولوشن نکالیں. اس ملک نے تا قیامت موجود رہنا ہے, یہاں کے لوگوں کو اپنے اداروں پہ اعتبار ہونا چاہیے, اپنی سیاست پہ اعتبار ہونا چاہیے. ایک نیشنل ڈائیلاگ کے بغیر یہ نہیں ہوگا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بگ پکچر پیش کی ہے, مگر میرا خیال ہے کہ یہ کمیشن کا اس کی تفتیش کروانا, یہ دونوں واقعات 9 مئی اور یہ 27 نومبر کی ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اتنی بڑی دراڑ, یہ دونوں جو ہیں ایسے واقعات ہیں جنہوں نے ایک نیکسٹ میرا خیال ہے کہ 1971 کے بعد جس کے اندر بائی دا وے محمود الرحمان کمیشن بنایا گیا جو کہ پھر پبلک نہیں آج تک کیا گیا, نہ ہی امپلیمنٹ کیا گیا, تو آج تک یہ بحث رہتی ہے کہ کس کا کیا قصور تھا, کہ یہ بھٹو نے توڑا, مجیب نے توڑا, کس آرمی نے توڑا, یا نے توڑا. یہ آج تک 50 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو ان میں بھی میں سمجھتا ہوں وہ لائنز کراس کی گئی ہیں. 9 مئی کے اندر بھی جو ہے ایک بڑا ہی کنٹروورشل نیریٹیوز کی وار ہے. پھر یہ جو لائن کراس کی گئی ہے کہ پولیٹیکل ورزرز کے اوپر جو ہے فائرنگ ہوئی ہے یہ, اور لوگوں کی لاشیں گری ہیں پروٹیسٹرز کی, یہ بھی بہت بڑی دیوائس کی تفتیش آج نہیں تو کل کروانی تو پڑے گی, ورنہ تو اس کے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں, شاید یہ اس ملک کے لیے اور اس کی قوم کے لیے جو ہے بڑا ضروری ہے اس کو فیصلہ کر لیں. میں سر آپ کی بات کو بالکل آپ نے درست کہا. آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ ماضی میں کمیشنز جب بنے, خواہ وہ حمود الرحمان کمیشن ہو, خواہ وہ دیگر کمیشنز ہوں جو ہم نے وقتاً فوقتاً بنائے, مسنگ پرسنز کے اوپر کمیشن بنا, دیگر چیزوں پہ کمیشن بنے,
وہ ایک ایسے وقت میں بنے, ایک ایسی سوسائٹی میں بنے, ایک ایسے پیریڈ میں بنے جب کمیشن بنا دیا, وہ کچھ دیر کی خبر رہی, اس کے بعد کچھ نئی خبر آنا شروع ہو گئی اور لوگ اور قوم موو آن کر گئی, اور ہم ایک پنچ لائن کے طور پہ ہر 6 مہینے بعد اس کمیشن کو یاد کر لیتے ہیں. وہ ایک ایسا وقت تھا جس میں نیریٹو کنٹرول ہو سکتا تھا. جو لوگ سوال پوچھتے تھے وہ چند مخصوص لوگ تھے, وہ چند پلیٹ فارمز پہ صرف سوال پوچھتے تھے, چند اخباریں تھیں, چند ٹیلی ویژن کی چیزیں تھیں, چند دیگر پلیٹ فارمز تھے. اب دنیا گئی ہے بدل. اس نئی دنیا میں آپ اگلے گھنٹے کی خبر کی وجہ سے پچھلے گھنٹے کا سانحہ بھلا نہیں سکتے. لوگ بار بار سوال پوچھتے رہیں گے. اب وہ چیزیں جو انڈر دا کارپٹ شرگ ہو سکتی تھیں کہ بس جی ہو گئی 26ویں ترمیم, اب آگے چلیں, یہ بات شاید 90 کی دہائی میں سچ تھی, شاید 2000 کی دہائی میں سچ تھی. اب آئے دن ہر روز شام کو ہر ٹھیلے پہ, ہر ویلاگ میں, ہر سوشل میڈیا کے ان پٹ پہ, ہر کلاس روم میں, ہر ڈرائنگ روم میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو بھولنے نہیں دے رہے. میں آپ کو اس حد تک کہوں کہ اگر مفروضے پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر کل صبح عمران خان صاحب باہر آئیں اور وہ کہیں کہ میں 26 نومبر بھی فرگیو کر دیتا ہوں, 9 مئی بھی کر دیتا ہوں, ارشد شریف صاحب کا بھی شہید کو بھی فرگیو کر دیتا ہوں, تو جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو بھی یہ نہیں کرنے دیں گے. وہ ان سے بھی کہیں گے کہ آپ اس ڈیل کا یا اس فرگیونس کا ابھی فوراً حصہ نہ بنے, اس کا کوئی مداوع کریں, کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو, کوئی سیٹلمنٹ ہو. اس سینٹیمنٹ کا جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہم نے 27 نومبر کو دیکھا کہ لیڈرشپ جب کچھ اور بھی کرنا چاہ رہی تھی تو ورکرز نے ان کو کرنے نہیں دے رہے تھے, کہ جی واپس نہیں جانے دے رہے تھے. راستے کی تو یہ کئی دفعہ نیریٹو جو ہے بیکمز بگر دین دی لیڈر اینڈ پولیٹیکل پارٹیز. یہ بالکل آپ کی بڑی اس میں جان ہے. پر میں یہ ایک ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ بہرحال اس میں جو 3 صفحے پی ٹی آئی نے دیے, انہوں نے اس کے اندر اپنا بیانیہ جو ہے وہ پبلسائز کیا ہے. اس کے اندر جو ہے نام لے کے عمران خان کا 9 مئی کے حوالے سے, اور وہ ساری تفصیلات ڈال دی ہیں کہ جناب اس سے پہلے 9 مئی سے پہلے کیا ہوا, پرووکیشن کیا تھی, سی سی کیمراز کے وہ جو آرگومنٹ ہیں, اور یہ 27 نومبر کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کے اندر ساری اپنی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ جو ریئیکشن آیا رانا ثناء اللہ کا, آپ کے خیال میں یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ اس کو پولیٹیکلی اس کا جواب دینا جو ہے اس کا کو پبلک بھی ہو گیا تھا, یا آپ کے خیال میں یہ جو مبینہ, اب تو مبینہ نہیں, میٹنگ تو بہرحال ہوئی ہے, تو اس کے ریئیکشن میں کیا یہ؟ دیکھیے سر, میرا اس میں ناقصی رائے یہ ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل کیپٹل ہے, یا ہمارا جو جمہوری کیپٹل ہے, یا ہمارا انسٹیٹیوشنز کا جو کیپٹل ہے, وہ لیٹس سے کل 100 روپیہ ہے. اسی 100 روپے نے ری ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے. پی ٹی آئی کی جو بھی ڈیمانڈ مانی جائے گی, اس میں سے کوئی بھی ڈیمانڈ مانی جائے گی, تو وہ حکومت کی جیب سے 5 روپے نکال کے پی ٹی آئی کی جیب میں ڈالنے پڑیں گے. آپ اس میں سے کوئی ڈیمانڈ بھی, آپ اگر 8 فروری کو پراپرلی دیکھ لیں, آپ 26 نومبر کو پراپرلی دیکھ لیں, آپ درمیان کے بہت ساری چیزوں کو پراپرلی دیکھ لیں, پولیٹیکل ورکرز کی رہائی کو دیکھ لیں, اس میں سے جو بھی ہوگا وہ حکومت کو کچھ ڈیمیج کرے گا, حکومت کی پاور کو کچھ ڈوینڈل کرے گا, حکومت کی اس نظام پہ گرفت کو کچھ ہلکا کرے گا. میرے خیال میں اس میں سے کوئی چیز بھی حکومت سے ایکسپیکٹ نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک ایسی حکومت جو بڑے تھن مارجن پہ کھڑی ہے, جس کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی عوام میں نظر نہیں آتی, جو تنقید کے زد میں ہر وقت نظر آتی ہے, کہ وہ مزید اس کے اندر کچھ اپنی جیب سے نکال کے دینا چاہے. میں لیکن اس کے اندر گزارش کروں کہ ہمیں ایونچولی تو سولوشن اپنے سسٹم کے اندر نکالنا پڑے گا. یہی لوگ ہیں, یہی ادارے ہیں, یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہی لیڈرز ہیں, یہی ہمارا سسٹم ہے. تو آپ اس کو جس بھی نظر سے دیکھ لیں, کوئی نہ کوئی اس سیٹلمنٹ کا, اگر ہم واقعی اس ملک میں محاذ آرائی مزید نہیں کرنا چاہتے, سڑکوں پہ ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے, گولی ڈنڈا, لاٹھی چارج, آنسو گیس, واٹر کینن نہیں کرنا چاہتے, اگر ہم اس کا کوئی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں, تو اس سیٹلمنٹ کا ایک راستہ کم از کم سپریم کورٹ کے تھرو نکلے گا. کیونکہ اس سیٹلمنٹ کے اندر آپ کو الیکشن ٹرائیبیونلز کا کچھ کرنا پڑے گا, آپ کو 26ویں ترمیم کا کچھ کرنا پڑے گا, آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا وجہ بنی کہ اس پورے سسٹم کو انڈو کر دیا گیا, کیا وجہ بنی کہ کچھ چیزوں کے اوپر عدالت کاگنیزنس نہیں لے رہی. وہ تمام چیزیں جس کے اندر سسٹم کو
انڈू کرنی پڑے, لیٹ سے کوئی بھی ایک چیز انڈو کرنی پڑے, کوئی الیکشن کا معاملہ انڈو کرنا پڑے, کوئی 26 نومبر کو انڈو کرنا پڑے, کوئی 9 مئی کو انڈو کرنا پڑے, کوئی اور پولیٹیکل لیول پلینگ فیلڈ کو لیول کرنا پڑے, تو اس کا ڈگنیفائڈ طریقہ, اس کا ڈگنیفائڈ راستہ سسٹم کے اندر یہ ہے کہ وہ متعلقہ چیز, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل پرسوں کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بینچ 26ویں ترمیم کے اوپر کچھ سماعت کرنے جا رہا ہے. اسی پہ ہی لا رہا تھا کہ آپ بڑے ماڈسٹ رہتے ہیں اپنے پولیٹیکل انالیسس کے متعلق, یقین کریں آپ ہمارے سے بہت اچھا کر لیتے ہیں, مگر میں آپ کی کیونکہ اس میں لیگل جو ایکسپرٹیز جو ہے وہ ہمارے سے بہت زیادہ ہے, یہ اسی پہ ہی لانا چاہ رہا. آپ نے ابھی کہا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے وہ انسٹرومنٹ یوز کر کے یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو ہے نا نیشنل ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے. وہاں تو پہلے ہی اپنا ان کا جو پھڈا پڑا ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, اور وہی 2 حصوں میں ہر جو ہے سپریم کورٹ میں بھی, ہائی کورٹس میں بھی 2 قسم کے جج اور 2 قسم کی عدالتیں, 2 قسم کے وکیل بھی اب بن گئے ہوئے ہیں. تو یہی مسئلہ نہیں حال ہو رہا, اور میں اسی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ آج جو ایک وہ پہلے تو اوور آل کر لیں, پھر آج کے اسپیسیفک کیس کے اوپر میں آتا ہوں. دیکھیے سر, گزارش یہ ہے کہ اس وقت کے اندر سیاست کا لمحہ تو گزر جائے گا, آج کوئی جیت رہا ہے, کل کوئی اور جیتے گا, اس سے اگلے دن کوئی اور جیتے گا, سیاسی یہ لمحہ تو گزر جائے گا, لیکن اس میں شاید ہم نے جو سسٹم کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کی وہ یہ کی کہ ہم نے جوڈیشل سٹرکچر کو پرماننٹلی چینج کرنے کی کوشش کی تاکہ اس پولیٹیکل مومنٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں, اس گورنمنٹ کو, اس کے کچھ فیصلوں کو, اس کے کچھ چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے پورا نظام عدل 26ویں ترمیم میں تبدیل کر دیا. ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنا, ایک ایسی پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی جس کے اندر حکومت کی میجورٹی تھی, وہ اپنی میجورٹی سے چیف جسٹس کی تعیناتی کریں گے. ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جس میں حکومت کی پریڈومیننٹ وائس تھی, وہ اپنی مرضی کے ججز لگائیں گے, بغیر کوئی وجوہات دیے, بغیر کوئی اوپن کیے ریزنز, وہ اپنی مرضی کے آئینی ججز لگائیں گے, اور پھر حکومت کے تمام متعلقہ کیسز اسی بینچ کے سامنے لگ جائیں گے جو حکومت نے خود پک کیا. یہ نظام کو ہم نے ٹیڑھا کر دیا, ایک سیدھی لکیر کو جس کے اوپر سب لوگوں کا اعتبار تھا کہ اگر آپ سے یا میرے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم سیدھی لکیر پہ جا کے اس کی پامائش کر لیں گے, اس لکیر کو ہم نے ٹیڑھا کر دیا. گزارش یہ ہے کہ یہ انسسٹینیبل ہے. پاکستان اگلے 10 سال 15 سال 20 سال ایک ایسے سٹرکچر میں نہیں رہ سکتا جس میں جو بھی حکومت وقت ہو, آج نون لیگ کی حکومت ہے, کل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی, کل اس سے اگلے دن مولانا صاحب کی حکومت ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے, جس کی بھی حکومت ہو, اگر آپ یہ اختیار دے دیں گے کہ حاکم وقت, حکومت وقت اپنی مرضی کا قاضی لگا کے کچھ مقدموں کے فیصلے کر سکتا ہے, تو یہ سسٹم دیر پا نہیں ہے, اس نے انڈو ہونا ہی ہونا ہے. اور میں اس کی آپ کو سمپل سی ایگزامپل بتاؤں. سر آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ ہی سے سیکھا کہ 18ویں ترمیم جب کی جا رہی تھی اس میں بہت ساری چیزیں کی گئی, اتنی لینتھی ترمیم تھی, لیکن اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ 17ویں ترمیم کو انڈو کرتے. اسپیسیفک آبجیکٹو تھا کہ ہم 17ویں ترمیم کو انڈو کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کر رہے ہیں, اور پھر اس کے اندر کچھ دیگر چیزیں بھی تھیں. یہ ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ ایک ترمیم کی گئی, ایک آئین کے اندر, سسٹم کے اندر کچھ کسی سیاسی لمحے کے لیے پیوند لگایا گیا اور وقت نے اس کو انڈو کر دیا کیونکہ سسٹم چل نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے کہ کیا طاقت کے بل پہ یہ 5 سال 10 سال یہ چلتا رہے گا سسٹم, یا جمہور کی آواز سن کے بہت جلد اس کو واپس اس کی جو سیدھی لکیر تھی اس کی طرف ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ کی طرف لے کے جایا جائے گا, ایک ایسی انڈیپینڈنٹ کورٹ جو جب فیصلے کر دے تو سیاسی مسائل میں بھی دوام آ جائے. میں اسپیسیفک کر دیتا ہوں کہ آج کی اس پہ آ جاتا ہوں کہ یہ کیس جب منصور علی شاہ صاحب کا 3 ممبر بینچ جب ان کی سرکردگی میں بن گیا تو کیس تو یہ کسٹمز ایکٹ کا تھا, اس کے بعد اس میں سے یہ ایشو آ گیا کہ جناب یہ آئینی طور پہ یہ کیونکہ آئینی معاملہ ہے, یہ آئینی عدالت میں جانا چاہیے یا اس اختیار اس عدالت کا ہے یا نہیں ہے. 191A کا ایک معاملہ آ گیا کہ جناب یہ جو شک 26ویں آئینی ترمیم میں ڈالی ہوئی ہے یہ اختیار لے لیتا ہے, تو کیا عدالتیں, اب کوشچن یہ ہے, میں ناظرین کی اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ کیا یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے کہ ججز سے, سپریم کورٹ کے ججز سے یہ اختیار لیا جا سکتا ہے کہ وہ آئینی معاملات دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں, تو معاملہ ادھر آ گیا. تو امید ایک لگ گئی ہمارے جیسے لوگوں کی کہ شاید
26वें तरमीम का जो एक सबका आज भी डिमांड आई हुई है कि ना फुल कोर्ट बनाया जाए, जो नहीं बनाया जा रहा था, तो शायद ये 3 मेंबर बेंच भी क्या इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स करके उसको क्या सेट असाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आज जो उसकी बेंच की वो हुई तो एक बड़ी मज़ा खेज एक सिचुएशन हो गई कि वो बेंच ही तब्दील हो गया। तो जस्टिस इरफान सादत खान की बजाय जस्टिस कील अब्बासी जो है वो बेंच का हिस्सा बना दी गई, जिसकी वजह से अभी ये दोबारा मंडे को गालबन लगेगा। मगर क्वेश्चन जो है साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपके ख्याल में 1 ये आईनी इख्तियार 3 मेंबर के पास है सेट असाइड 26वीं तरमीम को करने का, और अगर ऐसा मफरूज़ा है, मगर बहरहाल अगर ऐसा हो पाए तो क्या इस पे अमल दरामद हो जाएगा, नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि अमल दरामद के ऊपर तो सर हम बात करते हैं। सर सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा अगर कोई भी बेंच सुनना शुरू करते तो उसको कौन रोकेगा? ये तो आप कर नहीं सकते। और ये तो एक तकरीबन पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक दफ़ा हुआ, जब वो नवाज शरीफ साहब, आपको याद है नवाज शरीफ साहब के वक्त में जब सजाद अली शाह साहब वगैरह वाला मुकदमा चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने दूसरे बेंच के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। वरना ये थोड़ी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच सुन रहा और कोई उससे ये इख्तियार ले कि तुम सुनोगे। सुप्रीम कोर्ट वो एक जज भी सुप्रीम कोर्ट है, 3 मेंबर्स भी सुप्रीम कोर्ट हैं, 3 मेंबर्स जजेस का फैसला भी उतना ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। छोटा बेंच हो या बड़ा हो या एक जज भी हो तो बराबर होता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सवाल ये है कि इसमें लेकिन 2 टेक्निकल बातें। 3 मेंबर बेंच अगर ये मुकदमा सुनता रहता है, और अभी इसके ऊपर दलाइल होंगे तो थोड़ा सा मजीद आगे पता चलेगा, अगर 3 मेंबर बेंच ये मुकदमा सुनता रहता है तो माजी के अंदर 21वीं तरमीम की जजमेंट जो 15 मेंबर बेंच की जजमेंट है, और उसने 8-7 से ये होल्ड किया कि आइन की कुछ ऐसे हमारे बुनियादी फीचर्स हैं हमारे आइन के जिनके खिलाफ अगर कोई आइन की तरमीम भी कर दी जाए तो वो अनडू कर दी जाएगी। और 21वीं तरमीम में 15 मेंबर बेंच ने वाजे कर दिया कि वो फीचर्स जिनको पार्लियामान तरमीम से भी चेंज नहीं कर सकती, वो है एक बुनियादी हुकूक। पार्लियामान 2/3 मेजॉरिटी से ये नहीं कह सकती कि हमारे बुनियादी हुकूक खत्म हो गए। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको प्रेसिडेंशियल नहीं बना सकती। तीसरा इस्लामिक प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन की, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब 17 मेंबर बेंच ये कह चुका है कि अगर तरमीम, कोई भी आइन की तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है तो उसको कलअदम करार दे दिया जाए। जब ये 3 मेंबर बेंच सुन रहा होगा और अगर ये इस नतीजे पे पहुंचेगा, जो कि कोई भी जी शऊर शख्स इस नतीजे पे पहुंच चुका है पाकिस्तान में, कि 26वीं तरमीम ने हुकूमत को ऐसे इख्तियारात दिए जिसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स भी खत्म हो गई और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी खत्म हो गई। जब एक 3 मेंबर बेंच इस नतीजे पे पहुंचेगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा कि वो 15 मेंबर बेंच का फैसला सादिर करे, उसको इंप्लीमेंट करे, बाइंडिंग है उस पर। लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक और इशू भी है कि एक 7 मेंबर का आईनी बेंच भी बैठा है जो कहता है कि हम 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुनेंगे, तो मेरे ख्याल में इस बात के चांसेस हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाला बेंच बेशक अभी 3 है, ये कल को थोड़ा बड़ा करके 9 मेंबर कर दिया जाए, 9 मेंबर या 9 से ज्यादा। अगर एक 9 मेंबर बेंच जो कि गैर आईनी बेंच हो, लेट से, मगर ये इसके होने से ही फैसला अगर कोई इसका आ जाता है 3 का, तो ये एक दो काफ़ी इतने सवाल आ जाते हैं कि ये आईनी अदालतें ख़त्म हो जाएंगी तो क्या फिर चीफ जस्टिस जो हैं, जो याहिया अफरीदी साहब, वो भी उसी की वजह से बने गए क्योंकि रूल्स चेंज कर दिए गए, वो भी, ये सारे सुपर स्ट्रक्चर्स, ये भी फैसले आ चुके हुए हैं कि अगर ओरिजिनल वो चीज़ गलत हो, बुनियाद गलत हो, तो उसके ऊपर बने हुए स्ट्रक्चर्स भी नहीं रहते। तो वो तो एक बहुत ज़्यादा ये सवाल आ जाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे बताया जा रहा है कि वक्त ख़त्म हो गया है, मगर ये फूड फॉर थॉट दे के जाते हैं नाजरीन के लिए कि क्या कुछ होगा और क्या उस पर कैसे अमल दरामद होगा और क्या बहरान की शेप होगी, वो नेक्स्ट वीक आपको साथ दोबारा तजवीज़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच। बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब पाकिस्तान की मौशी हालत के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. اب پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز مہمان ماہر معیشت ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی ہارون، آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہم یہ نوحہ پڑھ رہے تھے کہ آج بھی 44 کے قریب پاکستانی اسپین میں کشتی سے سفر کرتے ہوئے ڈوب کے مر گئے، اور یہ ایک عکاسی کرتی ہے یہاں کے حالات کی کہ لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے. یہ دسمبر میں بھی 46 کے قریب لوگ سمندر میں ڈوب گئے تھے اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں کی میں ابتدائی صرف دے رہا ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے نہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوتی ہے نہ اکانومی کے، اس سے صرف آج کی 3-4 چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں مگر وہ ایک بگ پکچر پیش کر رہی ہیں کہ جی پٹرول جو ہے 3.47 روپے بڑھ گیا ہے. اس کے بعد جی یہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ 4% جو ہے وہ اس میں کم جو ہے 4% جو ہے نومبر میں نیچے چلی گئی ہے. اور زراعت سے بھی کچھ اسی قسم کی خبریں آ رہی ہیں. تو کیسے معاملات چلیں گے؟ جی عامر، یہ ابھی 1-2 دن پہلے ورلڈ اکنامک فورم نے ایک گلوبل رسک رپورٹ ایشو کی ہے، جس کے اندر جو پاکستان کا سروے جو یہاں کیا گیا ہے اس پہ انہوں نے 3 رسک کو ہائی لائٹ کیا ہے. نمبر 1 جو سب سے بڑا رسک وہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز پر اعتبار اور گورننس کا رسک ہے. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کرنسی ڈپریسیشن یا انفلیشن جو ہے وہ سسٹین نہ کرنے کا رسک ہے فیوچر میں. اور جو تیسرا ہے وہ بڑا رسک ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی کا رسک ہے. اب ان تینوں رسکس کو دیکھتے ہوئے جو بڑا رسک گلوبل چل رہا ہے وہ گلوبل کانفلکٹ کا اور چین اور امریکہ کی ٹینشن کا ہے. یہ جو غیر یقینی کی اتنی صورتحال ہے اس میں انویسٹر تو اپنی جگہ ہے، لیکن پھر لوگ جب اداروں پر اور اکانومی کے اندر اپنا ٹرسٹ ان کا گرتا ہے تو یہ اسپین جیسی ٹریجڈیز بڑھتی چلی جاتی ہیں. کیونکہ لوگوں کو اگر ٹرسٹ ہو کہ یہاں ہمارے لیے کوئی اسپیس کھلے گی تو لوگ پھر آتے ہیں. آج کی جو ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ، اس میں جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ ایئر آن ایئر 1 سال پہلے سے 3.8% اس دفعہ کم رہی ہے. اب یہ جب تک یہ چیزیں جو ہیں ہم دنیا سے چھپا تو سکتے نہیں. اگر ہماری انفلیشن گر گئی ہے، سود گر گیا ہے، میکرو اکنامک سچویشن سٹیبل ہے، تو پھر لوگ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ یہ سوال ہم سب کو پوچھنا ہے. اور وہ اس لیے نہیں آ رہے، یہ جو میں نے آپ کو فیکٹر بتائے ہیں کہ اس وقت اعتبار جو ہے سسٹم پر اور ایک پورے سٹرکچر پر وہ آل ٹائم لو ہے. اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ہمارے پاس مجھے ابھی کوئی لیڈرشپ نہیں دکھائی دے رہی. جی ہارون، یہ ڈیٹ مینجمنٹ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو رہتا ہے، اور ابھی اس کی بھی جو ایک لیٹسٹ فگرز آئے ہیں کہ ہر پاکستانی جو ہے 3,02,000 کا مقروض ہو گیا ہوا ہے، اور یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 11% جو ہے ہمارے قرضے کے اندر جو ہے انکریز ہے. اور جو ہے 2024 میں جو ہے 2 گنا وہ ہوا ہے. پھر بجٹ خزارے میں 7.3 کا اضافہ ہوا ہے، حالانکہ قانونی حد جو ہے وہ 3.3 ہے. پھر یہ لارجلی تو بتایا جا رہا ہے کہ جی مارک اپ کی وجہ سے ہے، مگر اوور آل ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ فگر دیا تھا کہ پچھلے 27 مہینے میں 27 ٹریلین یعنی ہر مہینہ جو ہے وہ 1 ٹریلین قرض کا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ کب ہم یہ ڈیٹ مینجمنٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں، ہم ایک ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہیں. اگر آپ پچھلے ہفتے کی ساری جس پہ ہماری سٹیٹ ایک اس کو ایز اے پازیٹیو نیوز بیچ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے 10 سال کا ایک $20 ارب کا، میرا اگلا سوال اس پہ تھا. اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی چھوڑ دیا. جی، کہ ایک پروگرام اناؤنس کیا. دیکھیں، میں ورلڈ بینک کی بہت سینئر پوزیشن پہ آپ کو پتا ہے اتنے سال کام کرتا رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 10 سال کا پروگرام ہے یہ قرض ہے، اس کو ہم کیوں جھجک رہے ہیں لوگوں کو بتانے سے؟ یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم ڈیٹ ہے. تو ہم قرض بڑھا کے اس کے اوپر کریڈٹ لے رہے ہیں، اور ہمارے پاس اپنی ترجیحات سیاسی اور ادارے ایسے نہیں ہیں کہ اپنا پروگرام امپلیمنٹ کر سکیں کہ لوگ اس کے اندر انویسٹ کریں. اب سٹاک مارکیٹ اتنی زیادہ جو چڑھی ہوئی تھی عامر،
اس کے اندر ہم نے کتنے کلائمیٹ بانڈ یا کوئی ایسے انسٹرومنٹ یا انڈسٹری ایکسپینشن کی نئی لسٹنگز دیکھی ہیں. وہی ٹریڈرز ہیں جو کھیل رہے ہیں, ایک بیچتا ہے دوسرا خریدتا ہے. یہ جب رسک زیادہ ہوتا ہے کسی اکانومی میں, اور یہ میں اکنامکس کا پرنسپل بتا رہا ہوں, اور رول آف لا ویک ہوتا ہے, تو کبھی لوگ لانگ ٹرم سٹیک نہیں لیتے, وہ شارٹ ٹرم کھیلتے رہتے ہیں تاکہ ان کے پاس ایگزٹ کا حساب کتاب رہے. اب یہ جو ورلڈ بینک کا پروگرام ہے, یہ بینک نے تو قرضہ دینا ہے جی آپ کو, ہر ملک کو دیتا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مزید اتنے قرض لینے کے متحمل ہیں, آلریڈی 52% بجٹ کا قرض کی ادائیگی میں جاتا ہے. مجھے یہاں کچھ گیم پلان جو نہیں دکھ رہا, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پھنس کے رہ گئے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی کہیں نہ. ہارون اسی لیے بھی پوچھ رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ پروگرامز کے اندر یہ بات کرتے رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر میں اور آئی پی پیز میں جو 1990s میں ہم نے ورلڈ بینک کے ہی اگین قرضوں سے جو لگائے تھے, ہم ڈیٹ ٹریپ میں جو آج ہیں ان 2 فیکٹرز کی وجہ سے رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے ورلڈ بینک نے ہی ہم اتنی تعریف کی تھی. تو اب بھی جو ان کی ترجیحات تو ظاہر ہے وہ جب یہ $20 بلین دیں گے تو ایجنڈا تو ان کا ہوگا, تو وہ ان کے ایجنڈے کے اوپر اپنے ڈیٹ ٹریپ کو, کیونکہ پرائم منسٹر نے تو وہ ٹویٹ بھی کر دی اور وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں کہ جی دیکھیں کتنے ڈالر آ گئے. جی عامر دیکھیں, اس پہ 2 فیکٹرز آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ جو ادارے ہیں گلوبل, اگر آپ نے ان کو پروڈکٹیولی یوز کرنا ہے تو آپ کو اپنی صلاحیت بڑھانی ہے. ہمارا کمزور ترین ایگزیکٹو ڈائریکٹر ان اداروں میں بیٹھتا ہے, یا تو کسی کو پرائز پوزیشن کے لیے ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو بٹھایا جاتا ہے, یا جس بندے کا ایک جنرل نالج بھی نہیں ہوتا اس کو بھیج دیا جاتا ہے ایک جرنلسٹ کو. ایک تو ہم نے اس سپیس کو بالکل ضائع کر دیا IMF میں, ورلڈ بینک میں, ADB میں, کیونکہ وہ ہم ڈول آؤٹ کرتے ہیں. ابھی ڈاکٹر توقیر ہیں, اب میں نے سنا کسی اور کو بھیج دیا جائے گا. دوسری چیز آپ دیکھیے کہ نہ صرف IPP سے ہم نے نہیں سیکھا, لیکن جو ابھی ہم زرعی اور دوسری ایک زمینیں دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, وہاں پر بھی جو ممالک اس میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں وہ حکومت کی گارنٹیاں مانگ رہے ہیں. IPP کیا تھا؟ حکومت کی گارنٹی تھی جس پہ آپ میزربلی فیل ہو گئے. میرا امید کرتا ہوں کہ ہم وہ تجربہ پھر سے مزید دوہرا کے اپنے آپ کو ایک بائیلیٹرل ڈیٹ ٹریپ میں نہیں پھنسائیں گے. جی, اور اس کے اندر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جو $14 ارب جو ہیں وہ تو ورلڈ بینک کے مناسب اس کے اوپر ہوگا, باقی کمرشل لون ہوگا $6 بلین کا. اور میں اس لیے زیادہ سوچ بچار میں پڑ جاتا ہوں کہ اس زمانے کی مجھے وہ یاد ہیں کہ ورلڈ بینک کی جو تعریفیں ہوتی تھیں ہماری انرجی پالیسی کی, وہ کہتے تھے کہ جناب یہ کمال کر دیا پاکستان نے, اور اس زمانے کی گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ اس کو پروپیگیٹ بھی کرتی تھی. تو اس دفعہ بھی جب یہ قرضہ آ جاتا ہے اور اس کی ڈیٹیلز نہیں آتی تو پھر وہ لگتا ہے کہ جناب یہ دوبارہ لڈیاں ڈال رہے ہیں بڑی پری میچورلی. جی 70 سال کا ورلڈ بینک اور ملٹی لیٹرلز کا گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا ریکارڈ بہت کمزور ہے. اگر 70 سال سے آپ کو پروگرام کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں آگے چل پائے, اور یہ تبھی چل پائے ہیں ممالک جب انہوں نے اس کو کویسچن کیا ہے اور اپنے پروگرام ٹیبل پر رکھے ہیں. 95 میں جب یہ ہوا تھا تو ہب کو لگا تھا, اس کو بیسٹ IPP کا گلوبل ایوارڈ ورلڈ بینک نے دیا تھا. سو جب ویپڈا کو انبنڈل کیا گیا تھا, ڈسکوز بنے تھے, وہ بھی ورلڈ بینک نے اس کے اگینسٹ قرضہ دیا تھا. اب ہم اگر سیکھتے نہیں ہیں ان اداروں کو استعمال کرنا اور سمجھنا, تو عامر صاحب قصور تو اپنا ہے نا. ان کی تو موج لگی ہوئی ہے کہ آپ کو قرض پہ قرض دیے جا رہے ہیں, آؤٹ کم چاہے آئے یا نہ آئے. سو یہ صورتحال میں وہ سکل سیٹ بھی نہیں ہے, اور اسٹریٹجیکلی گلوبل اداروں میں ہماری پریزنس سینئر لیول پہ کیا جونیئر پہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ جو بانگا صاحب ابھی ورلڈ بینک کو ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے دھڑا دھڑ انڈین بھرتی کی ہے مزید, اور ہم جو ہے اسٹریٹجیکلی ڈپلومیسی میں جو چین کا AIIB بینک ہے وہاں پر بھی اپنا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ابھی تک نہیں لگا پایا. ہارون کوئکلی آپ کیا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ IMF کا اب یہ فیبرری مارچ میں جو ہے دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, ہم آر وی آؤٹ آف دا ووڈز؟ جی میکرو اکنامک سائیڈ کے اوپر تو آئی تھنک ہماری پرفارمنس IMF کو ایکسیپٹیبل ہوگی. پاور سیکٹر ریفارمز, SOE ریفارمز, گورننس کی ریفارمز, وہاں پہ بات پھنسے گی, اور ٹیکس کلیکشن. اب اس پہ ہم کیسے سیٹسفائی کر پاتے ہیں؟ اب ہمارے پاس وہ پولیٹیکل لیوریج تو ہے نہیں کہ ویور مل جائیں. آج میں کسی کے ساتھ مل کے IMF کے بہت سے پروگرام کو کمپیئر کر رہا تھا.
پاکستان کا پروگرام جو ہے ان ٹرمز آف کنڈیشنلٹیز میں نے جو دیکھا ہے اٹ از ون آف دا ٹفسٹ ایکچولی. ناؤ یہ بڑا کلیئر سگنل ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اوپر انٹرنیشنل بارگیننگ پریشر اس میں مزید بڑھے گا. لاسٹ 1 منٹ. بابو میں کوئکلی جو اس میں کر دوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بجٹ منی نہیں لے کے آ رہے ہیں تو یہ جو 400 ارب روپے کا جو گیپ ہے یہ کیسے پورا کریں گے؟ صرف طریقے سے کیا جا رہا ہے, غلط نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں لوگوں. ابھی ایک نیا آپ کو پتہ ہے ٹیکس کا بل بھی آ رہا ہے, لیکن یہ جب اب کوئی بھی ملک جب اپنی ٹیکس فسکل پالیسی ایک آئی ایم ایف کا ہدف پورا کرنے پہ لگ جاتا ہے تو وہ پالیسی نہیں ہوتی ہے, وہ تو پھر ایک مار دھاڑ والی بات ہے. آئی تھنک لوگ جو ہیں اس وقت اگر معیشت نہیں چلتی آگے گرو نہیں کرتی تو ٹیکس کی کلیکشن کو بڑھانا اور ایون چوری کو روکنا, کیونکہ ہم کنسٹیچوئنسیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ایکسپینڈ نہیں ہونے دیتے نیٹ کو, مجھے ٹف دکھائی دیتا ہے. ٹارگٹ بہت زیادہ ہے اور میں دعا گو ہوں کہ کسی طرح پاکستان انویسٹمنٹ کی طرف جائے اور ڈیٹ ٹریپ سے کچھ نکلنے کا. اس کو ڈیمیج کنٹرول کہتے ہیں, پالیسی نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.